औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 4 के टीवी के प्रोग्राम जाए अदब में इदरीस नाज आपके खिदमत में बड़े अदब के साथ सलाम अर्ज़ करता है, कबूल फरमाइए। मोहतरम नाज़रीन, हमारे यहाँ दो ग्रोह हैं और दोनों इंतहा पे हैं। एक ग्रोह कहता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ये भी इंतहा है। म्यूज़िक को, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा करार दे देना। और दूसरा ग्रोह है जो कहता है कि मौसीकी सिरे से हराम है। दो ग्रोह हैं, दोनों इंतहा पे बैठे हैं। एक के नज़दीक मौसीकी सिरे से हराम और दूसरे के नज़दीक मौसीकी रूह की ग़िज़ा। मुझसे डॉक्टर एजाज बेग साहब ने मुतअद्दिद मरतबा कहा कि मैं इस पे प्रोग्राम करूं और अपनी इल्म के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक इस पे इजहार ख्याल करूं कि मेरा इस पे नुक्ता नज़र क्या है। तो मोहतरम नाज़रीन, हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि मौसीकी है किस चीज़ को कहते हैं, मतलब है क्या, किस चीज़ का नाम है, और क्या मौसीकी वाक़ियतन कुल्लुहुम हराम है। इस पे आज हम बात करेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर साजो आवाज़ को सिर्फ मौसीकी करार दिया जाए तो आवाज़ की जब हम बात करते हैं, अगर साजो आवाज़ दोनों को मौसीकी करार दिया जाए, साज और आवाज़, तो जब आवाज़ उसमें शामिल होती है तो ज़ाहिर है आवाज़ को तो शायरी चाहिए। तो पहले हम दो पोर्शन हो गए। साजो आवाज़ का नाम है मौसीकी। खाली गिटार बजा देना, तबला बजा देना, किसी किस्म का आला मौसीकी बजाना, वो कतई तौर पर मौसीकी नहीं है। साजो आवाज़ की हम आहंगी को हम मौसीकी कहते हैं। तो जब साज और आवाज़ हम आहंग होते हैं तो जब आवाज़ उसमें आएगी तो जाहिर है उसमें शायरी इन्वॉल्व होगी। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन पे बात करेंगे। आप देखिए, मैं जिस खित्ते में रह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहा हूँ, जो खालिस्तन इस्लाम की नाम पर लिया गया, कलमा तैयबा की नाम पर लिया गया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो इस खित्ते में बरे सगीर जो है, ये मौसीकी का बहुत बड़ा गढ़ है। यहाँ म्यूजिक से मोहब्बत करने वाले लोग, बरे सगीर पाको हिंद की बात कर रहा हूँ और उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब दरमियान में जोग्राफिया नहीं आया था। मौसीकी पे यहाँ बहुत काम हुआ और तानसीन से लेकर, बैजू बावरा से लेकर हजरत अमीर खुसरू, और फिर अगर आगे आ जाएं तो नुसरत फ़तेह अली खान, और बहुत एक लंबा है सिलसिला, हम उस पर भी बात करेंगे। तो मौसीकी पे इस खित्ते में बहुत काम हुआ। तो आज हम बात करेंगे कि मौसीकी जो है, चलिए मेरा इस पे इसरार नहीं है, ना मैं कहता हूँ कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और ना ही मैं इस कदर मुतशद्दिद हूँ कि मैं कहूँ कि मौसीकी कतई तौर पर हराम है। ये मैं इब्तिदा में बता दूँ। आगे मैं इसी मौजू पर बात करूँगा कि एक्चुअली मौसीकी है क्या। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि मौसीकी है क्या, फिर हम उसके बाद इस पे बात करेंगे कि मौसीकी हराम है या रूह की ग़िज़ा है। इस पे हम बाद में बात करेंगे प्रोग्राम के एंड पे। उस वक्त तक आप कहीं ना कहीं मेरे खम ख्याल हो चुके होंगे, तो तब हमें सहूलत होगी कि हम इस पे कोई हतमी राय दे सकें। जब मैंने रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जुमला कहा, उस जुमले को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। उसने कहा कि जब आप चलते हुए पहिए की तारें गिनने की कोशिश करते हैं, मतलब आप साइकिल का या मोटरसाइकिल का चलता हुआ पहिया, उसकी तार गिनने की कोशिश करेंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे। उसने कहा तब तक आप हतमी फैसला ना दें जब तक पहिया रुक नहीं जाता और आप इत्मीनान के साथ उसकी तारें गिन नहीं लेते। तो जब तक ये प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता आप हतमी फैसला ना कीजिएगा, पहले मुझे पूरे पहिए की तारें गिन लेने दीजिए। तो मैं जब आपके सामने सारे उसकी तादाद रख चुकूंगा फिर हतमी फैसला लेंगे कि मौसी कतई तौर पर हराम है या रूह की ग़िज़ा है। अच्छा, अब आप जैसे मैंने अर्ज किया कि दो चीजें हैं, साजो आवाज, एक है आलाते मौसीकी और दूसरी आपकी इंसानी आवाज है। इन दोनों को मिलाएं तो हम उसको मौसीकी करार देते हैं। तो जब आवाज की बात आएगी तो सबसे पहले शायरी। तो क्या शायरी कुलियतन और कतई तौर पर हराम है या वो ठीक है? अब देखिए, हमारे यहाँ सूफिया ने शायरी की, तो आज भी हमारे सूफिया की जो शायरी है वो मस्जिदों में पढ़ी जाती है। और जैसे आप गा के कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि वो गा के पढ़ी जाती है। मिसाल के तौर पर मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम लीजिए। तो आज सुबह जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, मेरे घर के बिल्कुल करीब मस्जिद है, बल्कि यूं समझिए कि मैं मस्जिद के साथ रहता हूँ। तो वहां पे अब एक
کوئی پروگرام تھا، محفل نعت یا محفل میلاد تھی، تو وہاں پر میاں محمد بخش صاحب کا کلام پڑھا جا رہا تھا. تو جن لوگوں نے سیف الملوک میاں صاحب کا کلام سنا ہے یا پڑھا ہے تو انہیں علم ہوگا کہ وہ راگ پہاڑی میں ہے. جیسے وارث شاہ صاحب کا کلام جو ہے، ہیر وارث شاہ، وہ سارے کا سارا تقریباً بھیروی میں پڑھا جاتا ہے. اسی طرح حضرت سلطان باہو کا کلام وہ بھی زیادہ پہاڑی میں پڑھا جاتا ہے. تو آپ حضرت سلطان باہو کا کلام پڑھیں، میاں محمد بخش صاحب کا کلام پڑھیں، مساجد میں پڑھا جاتا ہے یہ کلام. اور ہمارے محافل میں جو میلاد کی محافل میں جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کسی نہ کسی راگ میں اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے. پروگرام میں اتنی وسعت نہیں ہے، ورنہ میں یقینی طور پر گنگنا کے وہ سارے راگ جو مساجد میں صوفیاء کا کلام پڑھا جاتا ہے یا ہمارا نعتیہ کلام پڑھا جاتا ہے مختلف راگوں میں، تو میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا. اب وہی راگ جو ہیں وہ مسجد میں پڑھے گئے، لیکن چونکہ وہ دین سے وابستہ شاعری ہے اس لیے ہم اسے بڑے احترام کے ساتھ سنتے ہیں اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. میاں محمد بخش صاحب کا کلام وہی ہے، سیف الملوک وہی ہے، لیکن جب اسے مسجد میں پڑھا جاتا ہے اسی راگ میں اسی ٹھاٹ میں پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے دودھ پانڈا پر نا شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. یہ میاں محمد بخش صاحب کا کلام ہے. تو اسے آپ جب اس طرح سے پڑھتے ہیں، مساجد میں پڑھا جاتا ہے، آپ کے ارد گرد کی مساجد میں پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے تو کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا، کوئی بھی اس پہ اعتراض نہیں ہے، مذہبی جماعتیں اس پہ معترض نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو مسجد میں بھی اس پہ معترض. اب وہ لوگ جو معترض تھے اب وہ بھی نعت جو ہے وہ ترنم کے ساتھ پڑھنے لگے ہیں. تو جب آپ ترنم میں پڑھتے ہو تو ڈیفینیٹلی وہ کسی نہ کسی راگ میں پڑھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلی بات کلام کا انتخاب. اگر آپ نے ایک ہمارے دوست ہیں شعیب منصور صاحب، انہوں نے فلم بنائی خدا کے لیے اور اس میں انہوں نے ایک ریفرنس دیا، وہ ریفرنس یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. اس میں کریکٹر کے ذریعے وہ کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا سنو، موسیقی حرام نہیں ہے، اصل میں اعتراض ہمیں شاعری پہ ہے. اور انہوں نے وہاں جو ریفرنس کوٹ کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک گانا ہے کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر، تو وہ گانا تھا نا ایک مخصوص راگ میں ابرار الحق کا گایا ہوا کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر. انہوں نے کہا کہ یہ آپ مسجد میں نہیں گا سکتے، اگر آپ مسجد میں جائیں گے یہ کلام آپ پڑھیں گے تو آپ کو فوراً مسجد سے نکال دیا جائے گا، جوتے مارے جائیں گے کہ بھائی تم نے مسجد میں گانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس کو تبدیل کر دو. تو ہمارے بے پناہ گانوں کی طرزوں پر جب نعتیں بن جاتی ہیں تو وہ مساجد میں پڑھی جاتی ہیں اور کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. ان گنت ایسی ہیں، میں آگے جا کے ایک دو مثال بھی پیش کروں گا. تو اس میں شعیب منصور نے وہ دلیل دی، انہوں نے کہا کہ کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر، اگر اس کو آپ تبدیل کر لیں اس کے ساتھ کنے کنے جانا ہے اللہ دے گھر، کنے کنے جانا ہے اللہ دے گھر. اس نے کہا مسجد میں پڑھے، آپ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. تو راگ بھی وہی ہے، سر وہی ہے، لیکن ہوا کیا کہ آپ نے کلام بدل دیا تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرتا. میڈم نور جہاں کا ایک بڑا مشہور گانا ہوا تو اس پہ طرز بنا کے نعت بنا دی گئی، چنگا لگدا ہے علی والا. وہ میڈم نور جہاں نے اسے اس طرح گایا تھا، پہ گئے عشقے دے کے رے وے، پہ گئے عشقے دے کے رے وے، پل ساڈی معاف کری وے مایا وے مایا وے مایا، اسی نوکر ہاں تیرے وے، پہ گئے عشقے دے کے رے وے. اب اس کو یوں سمجھ لیے اسے مسلمان کر دیا گیا اس کلام کو، اور اس کلام کو یوں کہا گیا چنگا لگدا ہے علی والا، چنگا لگدا ہے علی والا. آپ کی مساجد میں اب یہ گایا جاتا ہے، وہاں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، راگ بھی وہی ہے، سر بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. ہوا کہ آپ نے کلام چینج کیا، مسجد میں لے گئے اور کسی کو اعتراض نہیں ہوا، بلکہ سارے نعت خواں جو ہیں وہ اس کلام کو، اس منقبت کو مسجد میں لے گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی منقبت کے طور پر اسے مسجد میں گا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا شعیب منصور کی اس دلیل کے ساتھ ہمیں جانا پڑے گا کہ سب سے پہلا اعتراض جو ہے وہ کلام پہ ہے کہ کس شاعر نے لکھا، کیا لکھا. اگر شاعر کا کلام درست ہے، مطلب اس کو آپ تصوف میں لیں تو پھر آپ مسجد میں پڑھتے پھریں، پھر کسی کو اعتراض نہیں ہے، پھر وہ سر پہ اور راگ پہ اعتراض نہیں رہا. تو جب راگ پہ اعتراض ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ سارا جو اعتراض تھا وہ شاعری پہ تھا. اگر آپ نے شاعری
مطلب جیسے نصیبوں کے گانے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ تو اپنے ہم گھروں میں بھی نہیں سن سکتے، لیکن نصیبوں کے بے پناہ گانوں کی دھنوں پر نعتیں بنا دی گئی. اب وہی دھنیں جب آپ جا کے مسجد میں گنگناتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو پہلا اعتراض ہمیں کیا ہوا؟ ہمیں شاعری پہ اعتراض ہے، سر پہ اعتراض نہیں ہے، راگ پہ اعتراض نہیں ہے. مساجد میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خواہ وہ نعت پڑھی جا رہی ہے، خواہ وہ سلام پیش کیا جا رہا ہے، خواہ وہ منقبت ہے، خواہ وہ قصیدہ ہے، اور آگے جا کے خواہ وہ مرثیہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا سر میں ہے، وہ سارے کا سارا راگ میں ہے. تو ہماری مساجد میں راگ تو گایا جا رہا ہے، سر تو گایا جا رہا ہے، اعتراض کس بات پہ ہے؟ کلام پہ. تو پہلے پورشن میں ہم نے بات کی کہ کلام کا جو انتخاب آپ کرتے ہیں اس پہ اعتراض ہے، سر پہ اعتراض نہیں ہے، راگ پہ اعتراض نہیں ہے. اب اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا اس میں ساز کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. سب سے پہلے ہم کیا تھے کہ موسیقی جو ہے بیسیکلی بنیادی طور پر موسیقی ہے ساز و آواز کی ہم آہنگی. تو ساز و آواز کو جب ہم نے شامل کیا تو میں نے کہا کہ آواز اس وقت تک مطلب آپ آلاپ کرتے رہیں گے راگ میں، جب آپ نے گانا ہے تو پھر آپ کو شاعری چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ شاعری کا انتخاب، اگر اس میں کوئی میسج ہے، اس میں کوئی تبلیغ ہے، اس میں کوئی اچھائی کی بات آپ کر رہے ہیں، تو وہ میاں صاحب کا کلام، ہمارے جتنے بھی شعراء ہیں، بابا فرید سے لے کر آج کے جتنے بھی شعراء ہیں ان تک، تو اس میں جب آپ میسج دیتے ہیں، بھلائی کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی اچھائی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اچھا شعر ہے، آپ اسے گنگنا سکتے ہیں. اور مسجد میں بھی گنگنا رہے ہیں، مسجد میں گا رہے ہیں، گنگنانا چھوٹی بات ہے، گا رہے ہیں آپ اسے باقاعدہ سے گا رہے ہیں. اور ایسے ایسے سریلے لوگ ہیں جو ہارمونیم پر ہارمونیم پر ریاضت کرنے کے بعد جا کے مساجد میں جاتے ہیں اور گاتے ہیں. تو آپ وہی راگ، وہی راگنیاں، وہی ٹھاٹ مسجد میں لے گئے، لیکن ہوا کیا کہ آپ نے شاعری کا جو انتخاب کیا وہ ایسا کیا کہ جو جس میں آپ سمجھ سکتے تھے کہ اچھائی کا پہلو ہے، اچھی بات ہے. پہلا ہمارا اعتراض اس پہ ختم ہوا کہ لوگوں کو جو میوزک پہ اعتراض ہے، جو کہتے ہیں موسیقی ہی حرام ہے، موسیقی حرام ہے، تو اعتراض کس پہ ہوا؟ شاعری پہ. جب وہی شاعری آپ اچھی شاعری لے کے مسجد میں گئے تو وہی آپ نے راگ گایا، وہی ٹھاٹ گایا، وہی سر لگائے، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس پہ خوش ہوئے، اس پہ نعرہ تکبیر بلند ہوا، نعرہ رسالت بلند ہوا، نعرہ حیدری بلند ہوا، اور سارے لوگ محظوظ ہوئے. اب اس میں اگلا پورشن کہ کیا ہم آلات موسیقی اس میں شامل کر سکتے ہیں. اب دیکھیے، میں نے ایک بہت عرصہ پہلے ایک پروگرام کیا تھا ایک ٹی وی چینل پر، ایک قومی ٹی وی چینل پر. وہاں میں نے کہا تھا کہ جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا سچ ہے، کسی اور کے نزدیک سب سے بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے، اور جو کسی اور کے نزدیک سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا سچ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ غذا لے لیجئے، خوراک لے لیجئے. کیا آپ کیچوے کا سوپ پینا پسند کریں گے؟ آپ کو کراہت آ جائے گی، آپ وامٹنگ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو کہہ آ جائے گی کہ یار تم نے کیا کہا، کہ کیسے ہو سکتا ہے میں کیچوے کا سوپ پی لوں. تو کیا بہت سارے ممالک میں کیچوے کا سوپ بڑے شوق سے نہیں پیا جاتا؟ تو جو آپ کے نزدیک سب سے مکروہ غذا ہے، کسی کے نزدیک وہ بڑی مرغوب غذا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہاں دن کے 4 بج رہے ہیں، تو بھائی اگر آپ نے امریکہ میں اپنے کسی دوست کو کال ملائی تو وہ کہے گا کہ ہم لوگ تو میں تو سو رہا تھا تو تمہاری کال نے مجھے جگا دیا. جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا سچ تھا اس کے نزدیک سب سے بڑا جھوٹ. آپ کہتے ہیں سورج اپنی پوری آبوت آپ کے ساتھ چمک رہا ہے، اور ناروے میں رہنے والا وہ کہے گا یا تو رات کا اندھیرا ہے. آسٹریلیا میں رہنے والا آپ کو کہے گا بھئی آپ کیسی بات کر رہے ہیں یہاں. تو جو آپ کے نزدیک سچ ہے، یاد رکھیے گا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سچ جو ہوتا ہے وہ پوری کائنات میں سچ ہے، لیکن جسے آپ سچ کہہ رہے ہیں وہ دوسرے کے نزدیک سچ نہیں ہے. اور جو آپ کے نزدیک سب سے مرغوب ہے وہ دوسرے کے نزدیک مکروہ ہو سکتا ہے، اور جو دوسرے کے نزدیک مکروہ ہے وہ آپ کے نزدیک مرغوب ہو سکتا ہے. میں نے خوراک کی ایک چھوٹی سی مثال دی. تو ہم آگے چلتے ہیں. موسیقی کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کلام کا انتخاب کیا اور درست انتخاب ہوا تو وہ مسجد میں آپ کی پوتر جگہ پر آپ نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. آپ کی سب سے مقدس جگہ پر، مسجد سے زیادہ مقدس جگہ نہیں ہے، لیکن صرف کلام تبدیل ہوا، آپ نے وہی راگ مسجد میں گا لیا، باقاعدہ سے گا لیا. میں زور دے کر کہہ رہا ہوں. اب میں نے عرض کیا کہ جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا سچ ہے کسی اور کے نزدیک سب سے بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے. کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں، دنیا میں ان گنت اقوام ہیں، ان گنت قومیں ہیں. اچھا وہ لوگ، ان کی عبادت جو ہے
وہ ساز اور آواز کے ساتھ ہم آہنگ ہے. وہ ساز بھی لیتے ہیں اور آواز بھی لیتے ہیں. بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے مذاہب وہ اپنی عبادت گاہوں میں ساز اور آواز کی ہم آہنگی اور اس کو عبادت قرار دیتے ہیں. بہت سارے مذاہب ہیں. آپ ہمارے عیسائی بھائیوں کو لیجئے، عیسائی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ساز اور آواز کے ساتھ. سکھ ہیں وہ بھی ساز اور آواز کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. ہندو ہیں، چلیے میں بہت کینوس کو وسیع نہیں کرتا، لیکن کرسچنس کو لیتا ہوں صرف، کیونکہ وہ صاحب کتاب ہیں. اچھا، وہ عبادت کرتے ہیں اور ان کے نزدیک ان کے کبھی کسی پادری نے یہ فتویٰ نہیں دیا کیونکہ چونکہ اس میں ساز شامل ہو گیا اس لیے یہ حرام ہو گیا. تو بھائی ان پر بھی تو کتاب اتری. پھر ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کو سر سے نفرت نہیں ہے. اگر سر سے نفرت ہوتی، یاد رکھیے گا صاحب کتاب پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، اور جن چیزوں سے اللہ نے انہیں نوازا یعنی کہ دوسروں سے ممتاز کیا، اس میں بنیادی چیز جو تھی ان کا سر تھا. وہ اتنے خوش الحان تھے کہ جب وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ آسمانی مخلوق، مطلب اس میں پرندوں سے لے کر جنات سے لے کر فرشتوں تک رک کے سنا کرتے تھے. ان کی آواز میں اتنا سوز تھا، ان کی آواز میں اتنا ترنم تھا کہ ٹھہر کے سنتے تھے، اور اللہ رب العزت نے یہ کوالٹی دی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گلے کا سوز ہے، گلے کا سر ہے، اس سے اللہ رب العزت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بات آئی کلام پہ، تو کلام پہ میں نے عرض کر دیا. اب یہ تھا کہ اس میں ساز کی ہم آہنگی کہاں تک ہے. اچھا، ایک دلیل دی جاتی ہے کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو اس وقت چونکہ ہجرت میرا موضوع نہیں ہے، مدینہ تشریف لے آئے، تو وہاں طائف کی جو لڑکیاں تھیں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور انہوں نے دف بجائی اور ساتھ وہ آپ کو ویلکم کر رہی تھی. تو انہوں نے گا کے دف کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان کے اس انداز سے. طائف کا ایک خاص انداز تھا اپنے مہمانوں کا استقبال کرنے کا. تو انہوں نے دف کے ساتھ، یعنی جسے آپ لے کہتے ہیں، اب اس میں لے اور بیٹ اس میں شامل ہو گئی. پہلے ہم نے بات کی کہ موسیقی میں دو چیزیں ہیں، ساز اور آواز. ساز و آواز کے آہنگ کو ہم موسیقی کہتے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا ریفرنس کائنات میں کیا ہے؟ ہم نے ہر چیز لینی ہوتی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ کیا ان کی زندگی میں کچھ ایسا واقعہ ہے. احادیث کی جو اقسام بیان کی جاتی ہیں، ایک تو قولی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا وہ حدیث ہے، ہمارے لیے وہ قابل تقلید ہے. دوسرا، کسی نے عمل کیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا، تو وہ بھی باعث تقلید ہے. تو یہ ایک عمل ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طائف کی لڑکیوں نے، انہوں نے گا کے اور ایک دف کے ساتھ، ایک میوزک کے ساتھ آپ کا استقبال کیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار نہیں کیا بلکہ خوشی کا اظہار کیا. یہ دلیل ہے کہ آج ہمارے پاکستان میں، اسی ملک میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو دف کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں. ابتدا میں شاید انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہو، بہت سارے لوگوں نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا ہو کہ انہوں نے جناب دف کے ساتھ کلام کیوں پڑھا ہے، لیکن وہ دلیل دیا کرتے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا ہے، تو دلیل تھی ان کے پاس، بے دلیل نہیں تھی. انہوں نے دف کے ساتھ پڑھا اور آج بھی پڑھ رہے ہیں. آہستہ آہستہ پھر بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے اور نعتیہ کلام جو تھا وہ دف کے ساتھ اس نے رواج پا لیا. ہمارے ملک کے نامور لوگ جو ہیں، نامور نعت خان، ثنا خان، اب وہ میلاد کی محافل میں جاتے ہیں اور وہ سب سے بڑے نعت خان کے طور پر سب سے اینڈ پہ پڑھتے ہیں اور دف کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا جو اس پہ فتویٰ دیتا ہو، اسے حرام قرار دیتا ہو، اسے کہتا ہو کہ اس میں اب ساز، آواز اور کلام، تین چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں. اچھا، چونکہ کلام بہت اعلیٰ ہے، مدحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہی ہے. کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، اور ایک خوشگلو آدمی جس کا گلا بہت سوز کے ساتھ، گداز کے ساتھ، سر کے ساتھ اس کلام کو پیش کر رہا ہے، وہ بندہ ہے. اور اس کے ساتھ دف شامل کر لیا، آپ نے میوزک شامل کر لیا. جب وہ سما اس نے باندھ دیا تو آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا، نعرہ رسالت بلند، سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ، یہ سب کچھ ہوا. تو اب تین چیزیں آ گئیں، اس میں کلام بھی ہے، اس میں سوز و گداز آواز بھی ہے، اور اس میں ساز بھی ہے. تین چیزیں شامل ہیں. اب دیکھنا ہم نے صرف، یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے
وہی اسے اچھا یا برا بناتی ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ گانے میں اور نعت میں فرق نہیں رہنے دیا۔ جب ہم نے نعت میں، کلام میں سارا کا سارا ویسٹرن اور پتہ نہیں کیا کیا میوزک شامل کر لیا، تو پھر اس پہ فتویٰ آیا کہ یہ قطعی طور پر حرام ہو گیا اور ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو اگر اسے اعتدال میں رہنے دیا جاتا، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اور کلام اچھا ہوتا، آواز اچھی ہوتی، اس میں سوز و گداز ہوتا، تو کوئی بندہ بھی اسے حرام قرار نہ دیتا۔ اسی طرح وہ جو طبقہ تھا جنہوں نے کہا کہ یہ روح کی غذا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ مسرور ہو جاتے ہیں، آپ کی روح تک سرشار ہو جاتی ہے جب آپ اللہ کا، اللہ کے محبوب کا یا اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اپنے کلام میں کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی روح سرشار ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ کہنا کہ جب آپ اچھا کلام پڑھ رہے ہو، وہ کلام جو انسان کے کریکٹر، اس کے کردار کے سنوارنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اللہ کے قریب لے جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں کہ میں یہ فتویٰ دوں۔ ایسا کلام، اللہ کے محبوب کا آپ نے ذکر کیا، لوگوں کی روحیں سرشار ہو گئی، وہ اللہ کے قریب لے گئے، آپ کو اللہ کے محبوب کے قریب لے گئے، تو بھائی وہ کیا ہے؟ وہ روح کی غذا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کا انتخاب جو ہے وہ بڑا اس میں رول پلے کرے گا۔ ہم اس پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ جس کلام کا آپ نے انتخاب کیا، تو اس کا مطلب کہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ شاعر پر ہے۔ اگر شاعر نے اچھا لکھا، گانے والے نے کسی اچھے بندے کا کلام لے لیا، ایسے بندے کا کلام لے لیا جو انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسان کی کردار سازی کے لیے اچھا آپ کو لکھ کے دے رہا ہے، آپ نے اس کا کلام لے لیا، تو وہ کیا ہے؟ وہ روح کی غذا ہے۔ اور اگر آپ نے کلام چن لیا، ہمارے لچر گانے جو ہیں، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جو گانے ہیں ان کو روح کی غذا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بھائی اخلاقیات سے گھری ہوئی باتیں جو میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سن سکتا، میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے، اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سن سکتا، اسے روح کی غذا کیسے قرار دی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیقی پہ اعتراض نہیں ہے بھائی، کلام پہ اعتراض ہے۔ جب آپ کلام اچھا لیں گے جو میں اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے بچی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی فیملی میں بیٹھ کے سن سکتا ہوں، تو وہ حرام نہیں ہے۔ یقینی طور پر وہ آپ کے قلب کی تسکین کے لیے، روح کی تسکین کے لیے ہوگا۔ تو اعتراض کہاں ہوا؟ ہمارے کلام پر۔ تو میں آج کے اس جو میری گفتگو تھی اس کے اینڈ پر آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، یاد رکھیے گا ہم انتہا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہم ہر چیز میں انتہا پہ چلے جاتے ہیں۔ جس نے کہہ دیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اس نے کوئی اس میں تخصیص نہیں کی، اسے چاہیے تھا کہ پہلے ٹھیک سے اسے بھانپ لیتا کہ وہ کون سی موسیقی ہے جو روح کی غذا ہے۔ تو اس میں چونکہ ہم کلی طور پر نہیں کہہ سکتے کسی بھی چیز کو، کلی طور پر نہ حرام قرار دے سکتے ہیں نہ حلال قرار دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے عید قربان کا سمے آ گیا، عید قربان ہے، آپ عید قربان پر بکرا ذبح کرتے ہیں، تو اس میں حرام کیا ہے؟ خون۔ بھائی گوشت تو حرام نہیں ہے نا، اس میں خون حرام ہے۔ تو ہم کلی طور پر اگر بکرے کو ذبح نہ کریں، اسے ویسے کاٹ کے ہم اس کا گوشت بنا رہے اور کھانا چاہیں، تو آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس میں لہو حرام ہے۔ قرآن کریم نے لہو کو حرام قرار دیا، ہماری شریعت نے لہو کو حرام قرار دیا، تو آپ کلی طور پر اب بکرے کو حرام قرار دے دیں گے چونکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اس میں سے خون نہیں نکالا گیا، تو کوئی بندہ بھائی یہ فتویٰ دے دے گا کہ تم نے حرام کھایا، وہ کہے گا کیونکہ اس میں سے خون نہیں نکالا گیا۔ تو یاد رکھیے گا چیزیں کلی طور پر حرام نہیں ہوتی، ان میں سے کچھ چیزیں نکالنا پڑتی ہیں، اسی لیے آپ کلی طور پر حتمی فیصلہ نہ دے دیا کریں۔ جیسے میں نے ربندر ناتھ ٹیگور کا ایک جملہ لیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اجلت میں فیصلے کرتے ہیں۔ ہم نے چلتے ہوئے پہیے کے تار گننے کی کوشش کی، جھنجھلا اٹھے، پہیے کے تار نہ گن سکے، تو ہم نے کہہ دیا جی پہیے کے تو تار ہی نہیں ہوتے، یہ تو تاروں کے بغیر ہے۔ بھائی یہ کون سا فیصلہ تھا؟ جب پہیہ گھوم رہا ہے تو تارے کہاں سے نظر آئیں گی آپ کو؟ پھر آپ حتمی طور پر بتا نہیں سکتے کہ وہ تار تھے کتنے۔ تو جب پہیہ رکا، آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ پہیے کے تار گنے اور آپ نے بتا دیا کہ ایک چکے میں اتنے تار ہوتے ہیں، ایک پہیے میں اتنے تار ہوتے ہیں۔ تو موسیقی کے بارے میں آپ نے حتمی فیصلہ دے دیا۔ اچھا، جو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جو موسیقی کو جانتے نہیں تھے، موسیقی کو جانے بغیر انہوں نے فیصلہ دیا یہ قطعی طور پر حرام فعل ہے۔ اور جو موسیقی کو جانتے تھے وہ دین کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے حتمی طور پر یہ فیصلہ دے دیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ بھائی نہ آپ نے روح کو پڑھا، نہ آپ نے موسیقی کو پڑھا، نہ آپ نے دین کو پڑھا۔ انتہا پسندی پہ بیٹھے ہوئے لوگ، تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے موسیقی کو نہیں پڑھا، صرف دین کو پڑھا،
پہلے وہ میوزک کو تو پڑھ لیں، پہلے وہ کلام کو تو پڑھ لیں، شعر کو تو پڑھ لیں، پھر حتمی فیصلہ دیں۔ اسی طرح میں موسیقی کے لوگوں سے کہوں گا کہ بھائی آپ نے دین کو پڑھا، جمعہ پڑھ لینا، دین کو پڑھنا نہیں ہوتا آپ نے ایک جمعہ پڑھ لیا تو بس آپ کی دین پہ دسترس ہوگی۔ آپ کون ہوتے ہیں حتمی فیصلہ اور حتمی فتویٰ دینے والے؟ تو یاد رکھیے گا کسی بھی چیز کا حسن اعتدال میں ہے، موسیقی کا حسن اعتدال میں ہے۔ جب اعتدال میں رہ کے آپ اس کو سنتے ہیں، آپ اس کو گاتے ہیں، تو وہ یقینی طور پر حلال ہے اور روح کی غذا ہے۔ اور جب آپ اس میں بہت کچھ شامل کر لیتے ہیں، یاد رکھیے گا عیاشی ہر صورت حرام ہے۔ جب آپ موسیقی کو عیاشی کا سامان بنا لیں گے تو وہ حرام ہے۔ آپ اپنے روپے کو عیاشی کا سامان بنا لیجئے تو وہ روپے آپ کے لیے حرام ہو گیا، چاہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو، وہ حرام ہو گیا آپ کے لیے، کیونکہ عیاشی کا سبب بن گیا۔ تو موسیقی تسکین کا سبب بن سکتی ہے، ذہنی تسکین کا سبب، قلبی تسکین کا سبب، لیکن جب آپ موسیقی کو اپنی عیاشی کا ذریعہ، ذہنی عیاشی کا ذریعہ بنا لیں گے تو وہ موسیقی قطعی طور پر حرام ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں لیکن فتویٰ دیتا ہوں، جو موسیقی ذہنی عیاشی کا سبب بن جائے وہ موسیقی حرام ہے، اور جو موسیقی روح کی، دل کی، ذہن کی تسکین کا باعث بنے وہ موسیقی حرام نہیں ہے۔ بس اتنے کہنا تھا۔ آپ اپنے طور پر اس پہ سرچ کیجئے گا، اس پہ سوچئے گا ضرور۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔